दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा। और एक बार फिर अनोखे लाडले को उसको थपकी लगाकर फिर उसको जो है ना वो खुदकशी की तरफ जो है ना वो माइल किया गया है। खैर उसके अपने भी इरादे थे और उस अनोखे लाडले के साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी मुमकिन तौर पर खुदकशी का इरादा रखती है। परवेज़ लाई के आजकल क्या चल रहा है परवेज़ लाई के मतलब, और ज़िम्मेदार कौमें जब बहरान होते हैं और उन मुल्कों की पार्टियां कैसा रोल प्ले करती हैं उसके बारे में मैं आज जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ, इसी से ले लेता हूँ आखिरी पॉइंट से, कि ज़िम्मेदार पार्टियां और कौमें कैसा रोल प्ले करती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन चल रही है। तो कोविड के बाद जो है ना हर मुल्क जो है ना अपने तौर पर बहरानों का शिकार है। महंगाई भी है और माशी तंगदस्ती भी है उधर। तो अमेरिका भी इस वक्त जो है ना वो खड़ा है, तकरीबन दिवालियापन के ऊपर जो है ना वो खड़ा है। उसका दिवालिया भी होने वाला है, मगर ये कि होगा तो नहीं। खैर, तो आप देखें कि वहाँ पर इस वक्त डेमोक्रेट की हुकूमत है, जो बाइडेन, और रिपब्लिकन उनके अपोनेंट हैं। तो इस मौके से उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। उनको मुल्क के दरपेश चैलेंजेस को दोनों पार्टियों के सामने हैं, और रिपब्लिकन ने अपोजिशन में होते हुए भी डेमोक्रेट्स को ऑफ़र की है कि आए मिल बैठें, और अमेरिका जो इस वक्त बहरानों का शिकार होने जा रहा है, जो पोटेंशियल थ्रेट है, उसके ऊपर हम मिलजुल कर पॉलिसियाँ बनाते हैं। और यही बात असफ अली जरदारी साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर उन्होंने बोली थी, जब शुरू शुरू में ये असम्बली आई थी, कि आए मिलकर हम जो है ना एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के 50 साल की ज़रूरियात को पूरा करे। तो उसका खैर पीटीआई की तरफ से, चूँकि वो हुकूमत में थी, तो कोई संजीदा जवाब नहीं दिया गया। और इस वक्त भी जो रोल पीटीआई प्ले कर रही है, पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो आपके भी सामने हैं, मेरे भी सामने हैं। ज़िम्मेदार कौन है इस वक्त उनका जिक्र करना कोई हमारा वो टॉपिक नहीं। तो मगर यह कि हुकूमत भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही, और पेट्रोल का ये 35 रुपये का जो पम्प मारा गया है, तो ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है, जिसकी मैं जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। हाल दो कि उसकी वजूहत हैं, और यकीनन अगर हम इसके खुरे मिलाएंगे, इसके टांडे मिलाएंगे, तो इमरान खान न्याजी की तरफ जाते हैं। मगर अवाम ये देखती है कि इस वक्त बैठा कौन है, और वो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सहूलतें दे रहा है, या हमारी ज़िंदगी वो तंग कर रहा है। तो डिसक्रेडिट यकीनन मौजूदा हुकूमत को और स्पेशली वज़ीर ख़जाना को इसहाक डार की तरफ जाता है, और वज़ीर आज़म की तरफ ये जाता है डिसक्रेडिट। तो परवेज़ लाई की तरफ आते हैं। परवेज़ लाई के गिर्द भी जो है ना ये घेरा इस वक्त तंग हो रहा है। पहले तो एक उनका वो ड्राइवर पकड़ा गया। ड्राइवर ने इतराफ़ी बयान दिया कि किस तरह वो शबाब कबाब की महफ़िलें जो है ना परवेज़ लाई के लिए सजाया करते थे, और जो उनसे ये शराब वगैरह भी निकली तो उन्होंने बोला कि ये परवेज़ लाई की है। बाकी और जो दीगर चीज़ें भी उन्होंने वो इतराफ़ी बयान दिया है, तो उसकी कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मोहम्मद खान भट्टी, कौन नहीं जानता उसके बारे में। तो परवेज़ लाई का वो शैडो था, और शैडो है परवेज़ लाई का। तो एफआईए ने उसके जो है ना उसको चार्ज किया है तकरीबन कुछ 48 करोड़ की रिश्वत लेने की मद में। और देखें कि उसके ऊपर भी क्या होता है। अल्टीमेटली ये खुला जाएगा चौधरी परवेज़ लाई की तरफ। परवेज़ लाई की भी कोई ऑडियो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड में है, और बल्कि एक मार्केट में भी आई थी, तो उसका तज़किरा भी हुआ था अपनी तीसरी बीवी और इस तरह के लेकर। खैर, परवेज़ लाई भी जो है ना वो भी इस वक्त वो रडार में है, और उसने जो भी 2 नंबरियाँ की हुई हैं, जिस तरह भी उसने घपले किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा जाएगा। और पीटीआई की जो है ना वो टॉप क़यादत भी जो है ना वो भी आने वाले दिनों में आप उनको सलाखों के पीछे देखेंगे, क्योंकि जितनी उन्होंने करप्शन और अन्नी डाली हुई थी, ज़ाहिर है कि उसका नतीजा निकलना था, वो उन्होंने पकड़े ही जाना था। तो अब मैं आता हूँ कि वो सियासी खुदकशी की तरफ।
کہ انوکھا لاڈلا کیسے سیاسی خودکشی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 33 جو حلقے خالی ہوئے تھے تو ان کے اوپر 16 مارچ کے لیے الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے۔ پی ٹی اے کی کور کمیٹی کا اور باقی جو دیگر رہنماؤں کا اجلاس ہوا بنی گالہ کے اندر، اور عمران خان نیازی موصوف جو ہے نا یہ خود جو ہے نا 33 حلقوں کے اندر یہ کود رہے ہیں، اور اگر ان کو اتنا ہی اعتماد ہے تو انہوں نے کورنگ کینڈیڈیٹ کیوں ساتھ رکھے ہیں، 7 کورنگ کینڈیڈیٹ کے وہ اتریں گے، کیونکہ ممکنہ طور پر یہ پاسبلٹی ہے کہ عمران خان نیازی کے ان 33 حلقوں کے اوپر کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہی نہ ہوں، کیونکہ یہ عمران خان نیازی کے یہ جو کھیل ہے اس کے کھیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور جب سے وہ اس کو لایا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے، سلیکٹڈ کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، صرف ایک ایجنڈے پر وہ کام کر رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح غیر مستحکم کیا جائے، اور جب سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس کو نکالا گیا ہے تو اس کا تمام اس کی موومنٹ کا، تمام اس کی نقل و حرکت کا، تمام اس کی جدوجہد کا صرف ایک ہی جو ہے نا اس کا وہ ماخذ ہے، ایک ہی اس کی منزل ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا۔ اور 33 حلقوں کے اندر بھی جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، شاہ محمود قریشی نے اناؤنس کیا ہے کہ عمران خان نیازی خود کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو یہ ایک بہت بڑا قوم کے ساتھ مذاق ہے، اور اس مذاق کی قیمت جو ہے نا وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی، وہ مجھے ادا کرنی پڑے گی، ساری قوم کو ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ الیکشن لڑنا ایک سنجیدہ کھیل، سنجیدہ ایک عمل ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہوتا۔ تو آپ جو ہے نا یہ 33 حلقوں کے اندر آپ چلے جائیں گے، پہلے بھی آپ 7 حلقے جو ہے نا ریٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کا یہ ماچو پن تو یہ ثابت ہوگا کہ آپ بہت بڑے ماچو ہیں، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی اس کی کنورڈیشن ہے، جو اس کا اگر ہم اس کا تشریح کریں تو اس کی یہی بنتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی طور پر اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ اس کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے، کیونکہ جو بھی یہ الیکشن لڑ کر جو پارلیمنٹ میں جائے گا تو پتہ نہیں 2 مہینے کے لیے جاتا ہے، 4 مہینے کے لیے جاتا ہے، 6 مہینے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، تو ظاہر ہے کہ 3 مہینے پہلے اپراکسیمیٹلی 2-3 مہینے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، تو اسمبلیاں ڈیزالو ہو کر کے ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، تو کون بندہ جو ہے نا یہ کروڑوں روپیہ الیکشن کے اوپر جو ہے نا وہ صرف کرے گا۔ تو یہ پی ٹی آئی کو بھی اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو بھی سنجیدگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مخبوط الحواس شخص کے لیے قوم اپنا جو ہے نا یہ پیسہ کیوں جو ہے نا برباد کرے۔ پاکستان پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، معاشی دلدل میں پاکستان جو ہے نا دن بدن جو ہے نا وہ دھنستا جا رہا ہے، جس کی جو ہے نا بنیاد عمران خان نیازی نے رکھی تھی، قیمتیں فریز کر کے، آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کر کے، پھر اس معاہدے کو وائلیٹ کر کے پاکستان کی جو ہے نا وہ اس کو ڈسکریڈٹ کیا تھا، تو اس کی جو ہے نا وہ ہم قیمت جو ہے نا وہ ادا کر رہے ہیں ہم۔ تو مسلم لیگ نون اس کے اندر نے کیا پلے کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے ارادہ کیا کہ ہم نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا۔ اگر مسلم لیگ اس اپنے فیصلے پر قائم رہتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت بڑی، عمران خان نیازی کے لیے بھی خودکشی ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور عمران خان نیازی کے لیے بھی 33 حلقوں پر الیکشن لڑنا، تو اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی بھی سیاسی خودکشی ہوگی، پی ڈی ایم کی بھی سیاسی خودکشی ہوگی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب الیکشن ہوئے تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت حیات تھیں، اور میاں نواز شریف کا 2 نکاتی ایجنڈا تھا، ایک مشرف کو جو ہے نا گھر بھیجنا اور دوسرا افتخار چودھری کی بحالی، تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو قائل کرنے کی کوشش کی الیکشن کا، انہوں نے خیر میاں صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا یہ الیکشن۔ تو اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذہن غیر سیاسی ہوتا، تو کیونکہ اس وقت وہ ان کے پائے کا کوئی لیڈر نہیں تھا، میاں نواز شریف بھی ان کے لیول کے لیڈر نہیں تھے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کر لیتی، کمپٹیشن نہ ہوتا، مگر کیونکہ جمہوری لوگ جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں، مخالف کی کسی بھی غلطی سے وہ نجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب کو قائل کیا کہ آپ آئیں اور آ کر الیکشن کنٹیسٹ کریں، کیونکہ آپ کی اچھی فالوئنگ ہے اور ہمارا کمپٹیشن ہوگا تو اس سے جمہوریت جو ہے نا یہ مضبوط ہوگی۔ تو میاں صاحب خیر وہ کنونس ہو گئے، انہوں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کر لیا،
پھر بی بی شہید ہوگی، پھر انہوں نے الیکشن بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، آصف زرداری صاحب کے پاس گئے، آصف زرداری صاحب نے پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جو ہمارا نقصان ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، مگر ہم نے میدان پھر بھی کھلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جمہوری لوگ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ سیاسی میدان میں رہتے ہیں۔ تو پیپل پارٹی نے آلدو کے اعلان تو نہیں کیا، تو مگر پیپل پارٹی ارادہ رکھتی ہے ان الیکشن کو جو ہے نا وہ لڑنے کا، اور پیپل پارٹی پی ٹی آئی کو چاہے نون لیگ یا پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے، پہلی تو پیپل پارٹی کی کوشش ہوگی کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کو کنونس کیا جائے کہ کینڈیڈیٹ اپنے دیں ان حلقوں کے اندر۔ تو اگر وہ دے دیتے ہیں کینڈیڈیٹ تو فابی ہے، اگر نہیں دیتے تو پاکستان پیپل پارٹی ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی۔ اور لیٹ سے کہ اگر پیپل پارٹی ہی لڑتی ہے یا نون لیگ بھی لڑتی ہے، کہ سینیریو میں لیں، ایک طرف عمران خان ہے، آلدو کے عمران خان کے چانسز بہت کم ہیں کہ اس کی نامینیشن پیپر جو ہے نا ایکسیپٹ ہوں گے، تو اگر اس کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں، یہ جماعتیں پیپل پارٹی اکیلی یا نون لیگ یا اس طرح جو بھی یعنی کہ جماعتیں اپنے اپنے طور پر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہیں، تو ان 33 حلقوں کے اندر سے اگر عمران خان نیازی 10 حلقے 15 20 حلقے بھی لوز کر گیا تو یہ اس کے لیے جو ہے نا اس کے تابوت میں ایک اور جو ہے نا آخری کیل ٹھکے گا۔ تو یقیناً جو ہے نا یہ اشارہ اسی کی طرف جائے گا کہ عمران خان نیازی کے جو غبارے سے جو ہوا نکلی ہے تو یہ اس جو ہے نا ڈاکٹرائن کو اور ان لوگوں کی اصلاح کو اور مضبوط کرے گی۔ اور جب عمران خان نیازی یہ نامینیشن پیپر دیں گے تو کوئی بھی شہری اٹھ کر، کیونکہ یہ سٹیک ہولڈر ہے، ہر بندہ، کیونکہ جو ریاست کا جس کے ساتھ مفاد وابستہ ہے جیسے کسی نہ کسی طریقے سے، تو کوئی بھی شہری درخواست دے سکتا ہے کہ اس کیلنڈرے کو روکو، کہ یہ پاکستان کے خزانے کے ساتھ جو ہے نا اننیسیسری پریکٹس کروا رہا ہے، کیونکہ اس میں سیٹ تو ہے کہ ریٹین کر سکتا ہے نا، زیادہ تو نہیں کر سکتا۔ اور ان 33 حلقوں کے جو بھی امیدوار ہوں گے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، تو وہ بھی عمران خان نیازی کے خلاف وہ جا سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں کہ اس شخص نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، اس کے پاگل پن کی قیمت کیا یہ سارا پاکستان ادا کرے گا۔ اور پچھلے جو 7 حلقے یہ عمران خان نیازی جیتا ہے 6 یا 7، تو اس کے بھی اس نے ابھی تک جو ہے نا وہ گوشوارے جمع نہیں کرائے، اور نہ ہی اس نے یہ بولا کہ میں نے کون سی سیٹ رکھنی ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، یہ اس کے ساتھ کھلواڑ عمران خان نیازی نہ کرے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، تو اس کی اندھی تقلید کرنا یہ بند کرے، پاکستان کو جو ہے نا یہ سیاسی طور پر مستحکم ہونے دے، اس جمہوری عمل کو چلنے دے، تاکہ پاکستان ان بحرانوں سے نکلے۔ اور پاکستان کے بحرانوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں پر جمہوری کلچر جو ہے نا یہ مضبوط ہو، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں، اپنی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کر سکیں، چاہے وہ میجارٹی میں آئیں یا منارٹی میں آئیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کریں، اور جب کوئی نیشنل کرائسس ہوں، جب اس طرح کے جو ہے نا قومی بحران ہوں، تو پھر یہ یونائٹڈ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں، باقی سیاست تو جو ہے نا بندہ کرتا ہی رہتا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں، کیونکہ پاکستان کے مستحکم پاکستان کے اندر سیاست کرنا ہر جماعت کے لیے فیوریبل ہوگا، اور جب کوئی بھی جماعت جیت کر پارلیمنٹ میں آئے گی تو وہ لوگوں کو زیادہ بہتر انداز سے وہ ڈیلیور کر سکے گی، اور جب وہ ایون کہ بین الاقوامی طور پر بھی بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاگس کرے گی تو بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ ڈائلاگ کرے گی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو جو ہے نا یہ وہ نہیں سمجھ رہا، اور یہ لا والی شخص ہے عمران خان نیازی، آصف علی زرداری صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، تو یہ ایک بدنما داغ ہے سیاست کے اوپر، اور اس داغ کو جو ہے نا یہ دھونا چاہیے۔ یہ نون لیگ کی حکومت کی، پی ڈی ایم کی حکومت کی، اتحادی حکومت کی کمزوری ہے کہ اس بندے کو ابھی تک انہوں نے نکیل نہیں ڈالی، تو جب تک اس کو نکیل نہیں ڈالیں گے پاکستان کے اندر اسی طرح جو ہے نا یہ مہم جوئیاں ہوتی رہیں گی عدم استحکام کا پاکستان کو شکار کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام تر بحرانوں سے نکالے، اور تاکہ جو پاکستان کے باسی ہیں ان کی زندگی میں بھی امن و سکون ہو، خوشحالی ہو، اور یہی ہم سب کا خواب ہے، اور تمام جمہوری اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کا بھی یہی خواب ہے، اسی کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں۔ آلدو کے ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں جو
رزلٹ ہم جنریٹ وہ وہ رزلٹ جنریٹ نہیں کر سکتی، نتیجہ نہیں دیتی تو اپنے مینیفیسٹو کے مطابق، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پیچھے دوسری قوتیں جو ہے نا کار فرما ہوتی ہیں، جو اس طرح کے نمونوں کو لانچ کر دیتی ہیں. جس طرح یہ 2018 میں یہ نمونہ لانچ کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر، جس کی قیمت ہم اب تک ادا کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.